सबर करें और दिन की खिदमत के हिसाब के लिए आप काम करें। और दूसरा काम फजर से लेकर जोहर तक के बीच में 8 घंटे स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में पढ़ाएं और कोई मेहनत मशक्कत करके बिजनेस करें और माल भी होगा, इबादत भी हो जाएगी। अब बिला वजह सोशल मीडिया पे इमामत की तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। ये 30 दिन जो खाना खिलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गरीब लोग हैं 100-100 रुपए चंदा देके 5000 तनख्वाह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इमामत करते हैं उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है, मगर मस्जिदों को चलाने के लिए वो तनख्वाह देते हैं। ये बेचारे खुद गरीब मजदूर मुफलिस किस्म के लोग हैं, 25,000 रुपए महाना कहां से लाके आपको देंगे। आप फजर से लेके जोहर तक आजाद हैं, किताबों का मुताला करें, मदरसे में जाके पढ़ाएं, वहां से 10,000 कमाएं, मस्जिद से मिले, दोनों तरफ से मिल करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारें, बिजनेस करें 8 घंटे बैठ करके, मेहनत करें, मेहनत की जगह है। वरना खाएंगे सोएंगे तो पेट तो ऊंचा हो ही जाएगा, बदन हाथ तो मोटा हो ही जाएगा। बता दे कि आपको कितना अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हजरत? मुफ्ती साहब किबला बोल रहे हैं? मुफ्ती शहरियार से किबला बोल रहे हैं? जी हजरत, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, इजहार अशरफ। कहाँ से? दिल्ली से जी। मैं दिल्ली में इमामत करता हूँ हजरत। हजरत आपकी एक वीडियो क्लिप जो है आज बहुत वायरल हो रही है, जिसके ऊपर जो बहुत सारे उलमा किराम भी कुछ गलत बयानी से काम ले रहे हैं आपके खिलाफ। अच्छा जी, तो क्या मकसद था आपका इस तरह की जो है बातें करना, दोहराने खिताब? उसमें क्या था? जी, आपने कहा कि अइम्मा किराम जहाँ इमामत करते हैं मोहल्ले वाले 30 दिन का खाना खिला देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जी, इमामत में जो है तनख्वाह की क्या जरूरत है? सिर्फ यही बात है कि और आगे कुछ है? जी, सिर्फ इतना ही है या और भी आगे कुछ है? आगे और भी कहा आपने, बहुत सारी बातें की उनमें आपने कि इमाम किराम जो अपना कारोबार करे, तिजारत करे। हाँ, तो ये तो वही बात जो हमारे बुजुर्गान दीन भी कह रहे हैं। जी, जो दौरे हाजिर के खुतबा है, ये प्रोग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, बेगैर नजराने करते हैं लोग। नजराने की क्यों करेंगे? तो जो कौम एक खतीब के लिए 40-50 हजार रुपए निकाल सकती है 1 घंटे की तकरीर के लिए, वो अइम्मा किराम के लिए नहीं निकाल सकती। बातें तो बहुत हो सकती हैं जी, पॉजिटिव था कि नहीं तो अइम्मा किराम को जो है आपने लोगों के सामने हकीर बतला दिया ना कि भाई ये बहुत बड़ी बात है आपकी कि 30 दिन का खाना खिला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो उन गरीब में जहाँ मस्जिदें हैं और 20 लोगों की आबाद, पर हमारे खुतबा और शोरा तो ये नहीं समझते कि गरीब इलाका है भाई, बेगैर नजराने के दिनों काल अल्लाह काल रसूल की बात की जाए वहाँ पे पहुँच के। जी, बगैर नजराने अच्छा, तो हम लोग जाते हैं जी, भी उसको न लिया गया। तो जो गरीब तबका है, जो गरीब मोहल्ले हैं, इलाके गरीब हैं, वहाँ पे अइम्मा किराम क्या कारोबार करेंगे बताइए? इमामत करेंगे उस गरीब मोहल्ले में रहकर, वहाँ कारोबार क्या कर सकते हैं अइम्मा किराम? मदरसा चलाया, मदरसे में पढ़ाए। जी, तो मदरसा कौन चलाती है? यही अवाम तो मदरसा भी चलाती है। जिस कौम की बात कर रहे हैं आप, यही कौम मदरसा भी चलाती है। जो कौम अइम्मा किराम को तनख्वाह देती है वही कौम मदरसा भी चलाती है। जी, मदरसे में ज़कात और कोई दूसरा काम नहीं इमाम साहब नहीं कर सकते। अइम्मा किराम दूसरा काम नहीं कर सकते। वही कह रहा हूँ, इमाम साहब इमामत और कोई दूसरा कारोबार कर सकते नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये उन शहरों में कर सकते। जैसे मैं दिल्ली में इमामत कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही जो है आसान बात है कि मैं इमामत कर जो अपना कारोबार करके मैं अच्छी खासी इनकम जो कमा सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे हमारे अइम्मा किराम जो है बेचारे देहातों में, आपको क्या लगता है अइम्मा किराम सिर्फ 5 वक्त नमाज ही पढ़ाते हैं? नहीं, आप हजरात ने सिर्फ यही तस्वुर कर लिया क्या कि अइम्मा किराम जो सिर्फ 5 वक्त नमाज ही पढ़ाते हैं? नहीं, हमने आगे उसमें एक जुमला ये भी कहा है जी, तो खतीब नमाज जी, करोड़ों कमाते हैं। जी, खर्च के नुक्ते नजर से इमाम जो मुसल्ले पे 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं बाजमात, जी, जी, इनका ये 5,000 रुपये उनके 5 करोड़ से हजारों गुना बेहतर है। जी, उखरवी नुक्ते नजर से सोचेंगे तब जी, तो ये इमाम साहब जो 5,000 रुपये में 3,000 का नमाज पढ़ाते हैं, अगर ये सब्र करें जी, तो फिर ये उनके लिए जो करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन नमाज वो नहीं पढ़ते हैं, जी, उससे करोड़ों गुना बेहतर है इनका 3,000। मान ले हमने वो सब्र कर लेंगे तो अइम्मा किराम अपने लिए सब्र कर लेंगे, बाकी उनकी फैमिली है, उनके घर वाले हैं, बाल बच्चे उनके भी होंगे, तो उनको भी तो जिंदगी गुजारने के लिए वो आराइश और आराम चाहिए। उनका इंतजाम कहाँ से होगा?
خوشحالی چاہیے، وہ خوشحالی چاہیے، جی دنیا چاہے خوشحالی کے تو محنت تو کرنی پڑے گی. بھائی کیا کہہ رہا ہوں، ائمہ کرام کس طرح مل کر کمائیں گے آپ یہ بتائیے نا. 1000 روپے میں بھی کیا ہوگا؟ مان لیجیے امام اگر تنخواہ دے دیتی ہے پبلک، جی 10 پیسے کیسی زندگی بسر ہو سکتی ہے اس مہنگائی کے زمانے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ پڑھایا ائمہ کرام جا کے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قوم مدرسہ چلاتی ہے وہی قوم ائمہ کرام کو پیسے دیتی ہے. میں. مدرسہ چلانے کے لیے ٹیم ہوتی ہے، علماء کرام بھی مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے میں زکوٰۃ و خیرات ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ و خیرات کے پیسے دیے جاتے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب قوم ہے، پھر غریب ہے تو پھر زکوٰۃ و خیرات کے پیسے کہاں سے نکالے گی؟ اور ہاں تو قوم میں سب پر زکوٰۃ فرض تھوڑی ہے، سب پر حج فرض تھوڑی ہے. تو آپ نے غریبوں کے بارے میں کیوں بتا دیا کہ یہ غریب قوم ہے، یہ ائمہ کرام کے لیے کہاں سے پیسے نکال سکتی ہے؟ جو غریب ائمہ کرام کے لیے پیسے نہیں نکال سکتی ہے وہ غریب تو مدرسہ بھی نہیں چلا سکتی ہے. جہاں غریب ہے وہ غریب قوم جو ہے مدرسہ بھی چلا نہیں سکتی ہے. بچے جو امیر حضرات ہیں وہ چاہے تو ائمہ کرام کی تنخواہ بڑھانے کے پیشگوئی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہماری تقریر میں یہ بھی تو ہے، صرف ایک تقریر کو لوگوں نے لے لیا. جی تقریر میں ہم نے آخرت کے نقطۂ نظر سے صبر کی تلقین کرنے کے علاوہ خوشحالی کے لیے نئی نئی ترکیبیں جدوجہد کرنے کا میں نے دیا. جی ہماری تقریر میں یہ بھی ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ 25,000، ایک عابد اپنے بچے کو بنانا چاہے جی تو پڑھنے کے بعد ہی 25,000 روپے ہے، اور یہاں 25,000 روپے کما کر کے نماز بچا کر ایمان بچا کر کے انجینئر اور عالم دونوں میں سے کون سا چوز کرے؟ اکثر مساجد کا عالم حضرت یہ ہے کہ صرف ائمہ کرام کا کام جو نماز پڑھانا نہیں ہوتا ہے. اکثر مساجد کا حال یہ ہے کہ وہاں 2 ٹائم آپ کو بچے ہی پڑھانا رہے گا، یا کم از کم 1 ٹائم تو آپ کو بچے پڑھانا رہے گا. یا اگر ائمہ کرام کو جو منتخب کیا جاتا ہے اس دور میں وہ 24 گھنٹے جو ہے آپ کو اپنے عوام کے لیے اور اپنے محلے کے لوگوں کے لیے آپ کو اپلبدھ رہنا پڑے گا. کب کون سی پریشانی لے کر آپ کے پاس جائے، اگر آپ نہیں ملیں گے تو پھر علماء کرام کے ساتھ پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے. تو سارا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے نا. اب ہم کاروبار کریں گے اپنا، ہمارے علاقے میں جس اطراف میں امامت کرتے ہیں وہاں کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی میٹر ہو گیا، کسی کو کوئی پریشانی آ گئی، وہ ہمارے پاس ملنے کے ہم ہے نہیں، یہاں پہ ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح بھی دن کا کام نہیں ہو سکتا ہے نا. ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہیں وہ نماز پنجگانہ کے علاوہ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، جی اور وہ تنخواہ مسجد سے طے نہیں کیے ہوئے ہیں. ان کے محفل میلاد کے نذرانے میں اور نکاح کے جو معافی ملتے ہیں جی اپنا کام چلاتے ہیں اور آرام سے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. جی وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، کھیتی باڑی جی جی وہ کھیت میں رہتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارے علماء کرام جو ہے، سارے ائمہ کرام اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے اور کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیں؟ امامت کر کے وہ کرتے ہیں. ہاں تو ایک گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں، میرا گاؤں جو کشن گنج پڑتا ہے، میرے گاؤں میں تقریباً کئی جو ہے حفاظ کرام علماء کرام ہے. اب میں اپنے گاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور وہاں کہوں بھائی میں جو آپ گھر میں کھیتی باڑی کروں گا اور اپنے مسجد میں جو ہے امامت کروں گا، اب سارے یہی سوچ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے کیا ہوگا؟ ابھی ایک مضمون چھپا تھا اور ادھر دہلی اطراف میں اور کیا کہتے ہیں کہ کرناٹک میں، بنگلورو میں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں دور دراز تک اس علاقے کا ایک بھی عالم نہیں ہے. وہ بہار بنگال کے علماء کرام آ کر جو ہے دن کا کام کرے، دن کی خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ ایسے ہی سوچ کے گھر جا کر بیٹھ جائیں گے اور کھیتی کاشتکاری کرنے میں لگ جائے تو دن کا کام ہوگا کیسے؟ سارے لوگ ایک ہی شعبے سے نہ جڑے، جس کو جہاں جیسے ملے حلال طریقے سے جی اضافہ کرنے کی کوشش کرے. جی بہت سارے امام ہمارے مدرسے میں کافی 7,000 کا تنخواہ لیتے تھے. جی محنت کر کے انہوں نے جوان تھے، انہوں نے اس سے نیٹ نکالا، پھر وہ بی ایڈ کیا، ایم اے کیا، اب جاب ملنے والا ہے. ہمارا اشارہ اس طرف ہے کہ نہ تو چپ چاپ بیٹھ کے رہے اپنا، اب بس آپ کسی میں دن رات بولتے رہے کہ 10,000 مطلب نہیں ہوتا. محنتی لوگ محنت کے دوسرے راستے سے وسائل پیدا میرا کرنے کا مطلب یہ تھا. اور ہمارے مدرسے کے ایک حافظ نے ایسا کیا. جی ہمارے مدرسے کے ایک مولانا صاحب 5,000 مہینہ کماتے ہیں، جی بچوں کو
پڑھا کر کے بچے MBBS بن رہا ہے. تو آدمی سوچے گا سب کے لیے خالی بیٹھے گا نماز پڑھائے گا سوئے گا تو اس سے کہاں سے پیسہ اس کو بڑھے گا؟ کرنی پڑے گی, سوچنا پڑے گا نا, تو عبادت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اچھا خطیب بننا پڑے گا, 10-20-50 کلومیٹر سے کرنا پڑے گا. سوال یہی ہے نا, اگر ہم خطیب بن کر کے غریب قوم سے 30,000 40,000 روپے لے سکتے ہیں تو امامت کر کے کیوں 15-20 روپے نہیں لے سکتے ہیں؟ وہ بھی تحریک چلائی جائے, تنخواہ بڑھانے کی آپ کی بات کو سمجھ نہیں آ رہی حضرت. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں خطیب بنیے, تو خطیب کر کے خطابت کر کے لینا کون سا پھر جائز جائے گا؟ اگر آپ دیکھیں تو امامت کر کے لینا صحیح نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ہے 30 دن کھانا کھلا کر ہم پہ احسان کر رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. تو خطابت کر کے لینا کون سا درست ہو جائے گا پھر؟ امامت کی تنخواہ لینا درست نہیں, یہ کون بولا؟ آپ نے کہا اپنی تقریر کے دوران خطاب آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے 30 دن کھانا کھلا رہے, یہی بہت بڑی بات ہے, ان کا احسان ہے یہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب قوم ہے وہ امام, آپ جو ہے کیا کہتے ہیں تحریک چلاتے ہیں کہ ائمہ کرام کی تنخواہ بڑھا دی جائے, تنخواہ بڑھا دی جائے. کیوں بڑھا دی جائے بھائی؟ یہ غریب قوم جو کہاں سے تنخواہ بڑھائے گی آپ کی ائمہ کرام کی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت کریں, کتابیں پڑھیں, اچھا خطیب بن جائے, تو وہ غریب قوم خطیبوں کو لے نکال سکتی ہے, ائمہ کرام کو نہیں. امامت کے جو تنخواہ آج کل ٹرینڈ چلا ہو اس میں آمدنی کے اضافہ کی صورت کرنا پڑے گی آپ کو. جی, آمدنی اضافے کی صورت تو نکالنی پڑے گی. اضافے کی صورت نکالنے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کتابیں پڑھیں, اچھا خطیب بن جائے, تقریر نہیں کرے وہ. اور جو لوگ خطابت نہیں کرنا جانتے ہیں جی, وہ مت کریں. جو اسکول کالج پڑھ سکتے ہیں, اسکول کالج سے ڈگری حاصل کر کے نوکری کریں. جی, دلی میں ہی بہت سارے ائمہ ہیں جو گورنمنٹ جاب میں ہیں. جی, مکرم صاحب نے PhD کی, جی, PhD کرنے کے بعد کالج میں ان کو جاب حاصل ہے. جی. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں حضرت کہ کچھ ائمہ کرام ہمارے جو علماء کرام ہیں ایسے دیہات اور گاؤں میں امامت کر رہے ہیں جہاں پہ صحیح طریقے سے ان کو پانی پینے کو بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں, تو یہاں مجھے ساری سویدھائیں جو ہے وہ اپلبدھ ہے. میں چاہوں تو اپنا کاروبار کر کے خوب اچھی پیسے بھی کما سکتا ہوں, یہاں سے انکم بھی کر سکتا ہوں. میں جو کر سکتے ہیں مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اٹھائیں. جی, تو میری بات تو ایک نہیں ہے نا, ہمارے اور بھی تو علماء کرام ہیں, اور بھی تو ائمہ کرام ہیں جو گاؤں دیہات میں بنجر علاقوں میں امامت کر رہے ہیں. بچے کیسی پریشانیاں آئے دن جھیلنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. ان لوگوں کے حق میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, اور آپ نے مطلقاً سارے ائمہ کرام کے لیے جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ محلے والے جو ہے وہ 30 دن کا کھانا کھلا کر ائمہ کرام پہ احسان کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. سارے ائمہ ہر جگہوں کے الگ الگ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں نا, تو اصول و ضابطے تو آپ کو بیان کرنا چاہیے نا. پھر اصول اور ضابطے بیان کو ضروری نہیں ساری باتیں کھول کے بیان کیے جائے. وہ میں نے بتائی ہوں گے سامنے, عوام کے سامنے, تو پھر سارے ائمہ کرام جو ہے حقیر سمجھے جائیں گے وہاں پہ. نظریہ آخرت, ایک ہے نظریہ دنیا. دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ یہ کرنا پڑے گا, اگر آخرت کے نقطۂ نظر سے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے خطباء کو اور شعراء کو نظریہ آخرت کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ آپ سے اچھا کوئی کام نہیں ہے, امامت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. میں تو یہ بھی تو کہتا ہوں امامت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں نماز پنجگانہ باجماعت بننا پڑھ لیتا ہے. شاید سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر نہ پڑی ہوگی, تقریباً عصر سے پہلے کی بات ہے, اس وقت سے لے کر اب تک اتنے سارے میسیجز آ گئے طرح طرح کے آپ کے خلاف. اب لوگوں کو کیا کیجیے گا, اب وہ نیگیٹو کہیں گے ہم نے تو سب دیکھا نہیں ہے. اور آپ کی باتوں سے بھی مجھے خود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, یا تو آپ نے کسی کے دباؤ پہ ایسا کیا ہے, کسی کمیٹی کے دباؤ پہ. نہیں, آپ کی باتوں سے بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے, ہم نے تو جوان کو اللہ کے حصول کے لیے محنت و مشقت کرنے کا ایک مزاج دیا ہے. ہم نے آگے پڑھے ہیں, بہت سارے وفاق نکالا ہے, BBS میں جا رہے ہیں,